बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आ गया वो शाकार जिसका था इंतज़ार, पाकिस्तान स्टडीज़। हम लोग अब तकरीबन बिल्कुल अपनी तैयारी के एंड पे पहुंच गए हैं। एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन रह गए थे जो कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले 10th वालों की बारी है पाकिस्तान स्टडीज़, उसके बाद इंशाल्लाह 9th की बारी है। फ़िलहाल मैं उर्दू मीडियम वालों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं इंग्लिश का भी पेज बताता जाऊँगा और उसके बाद इंग्लिश की अलहदा बना दूँगा। तो ये एक्स्ट्रा शॉर्ट है, एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। एक्सरसाइजेज मैंने ऑलरेडी सारी करा दी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा पाकिस्तान की हिस्ट्री, तारीख़ पाकिस्तान 1971 से लेकर अब तक 2022 तक। और हम पिछले 5 साल के जो सवाल आए हैं बोर्ड में वो भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो इस साल बोर्ड में सवाल आए थे मैं वो भी कराने जा रहा हूँ, और इसके अलावा जो मज़ीद अहम एक्स्ट्रा सवाल बन सकते हैं मैं सारे कराने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 1 बाय 1 शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसका आपको मैं जवाब अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। तो जनाब पहला सवाल है कि नेशनलाइजेशन की पॉलिसी से क्या मुराद है। पेज नंबर 2 है। जो एक एक पेज के सवाल है मैं सारे इकट्ठे निशान लगा देता हूँ। दौलत मुश्तरका पर नोट लिखें, ये भी पेज नंबर 2 पे है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तालीमी इस्लाहात बयान करें, पेज नंबर 2 है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कब और कहाँ कायम की गई, इस साल रावलपिंडी बोर्ड में सवाल आया था, ये भी पेज नंबर 2 पे है। तो पहले चारों सवाल हमारे पेज नंबर 2 पे हैं, तो पहले पेज नंबर 2 पे चलते हैं जी। तो फिर पहला सवाल है नेशनलाइजेशन की पॉलिसी से क्या मुराद है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुख्तलिफ इदारों को कौमी तहवील यानी नेशनलाइजेशन में लेने की मुतमिल बनाई। तो इसका मतलब ये है कि जब इदारों को हुकूमत अपनी तहवील में ले लेती है, इसको नेशनलाइजेशन कहते हैं। अब कौन कौन से इदारे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने हुकूमत की तहवील में दी है, वो जनाब आपके सनती इदारे थे, यानी इंडस्ट्रीज़ थी, बैंक्स थे, इंश्योरेंस कंपनीज थी, तालीमी इदारे थे, इनको कौमी तहवील में ले लिया। मुल्क की तमाम अहम सनतों, बैंकों और इंश्योरेंस कंपनी को भी कौमी तहवील में ले लिया गया। इसका मकसद ये था कि मुल्क के मालियाती मामलात को कंट्रोल करके इसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचाना था। तो ये इसका जवाब है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन, दौलत मुश्तरका के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये इसका जो ऑलरेडी पैराग्राफ है नीले रंग का, यही है दौलत मुश्तरका, ये वाला। उन मुल्कों की तंजीम है जिस पर ताज बरतानी की हुकूमत रही है, जैसे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह वगैरह। और ये तंजीम 1926 में कायम हुई। तकरीबन 52 जो मुल्क हैं या 56 मुल्क हैं जो कि एस के मेंबर हैं, क्योंकि गौर ने तकरीबन 56 मुल्कों पर हुकूमत की है। अगला सवाल है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर की तालीमी इस्लाहात बयान करें। ठीक हो जी, बिल्कुल। तो जनाब तालीमी इस्लाहात की तरफ चलते हैं। अब इस टॉपिक के अंदर 2 सवाल हैं, इसलिए मैंने एक सवाल को ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए। ये अगले सवाल का जवाब है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कब और कहाँ कायम की गई। और एक ये सवाल है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तालीमी इस्लाहात। तो ये लें फिर तालीमी इस्लाहात ऑलरेडी मैंने निशान लगाए हुए हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1972 में तालीमी इस्लाहात का ऐलान किया, यहाँ से लेकर ख़ुसूसी राय दी गई। अब जो सवाल मैंने हाईलाइट किए हुए ये अगले सवाल का जवाब है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कब और कहाँ कायम की गई, इसका पुराना नाम क्या था। 1974 में इस्लामाबाद में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका पुराना नाम पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी था, कायम की गई, जिससे तलबा को बज़रिया ख़त किताबत तालीम के असूल के मौक़े मिले। तो सवाल, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के 3 माशी इस्लाहात बयान करें। 3 इकनॉमिक रिफॉर्म अगले पेज पे आ जाते हैं। ये जी पहली 2 लाइनें, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क की माशी तमीर नौ के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठाए, जिनमें सनतों और बैंकों को कौमी तहवील में लेना शामिल था और मज़दूरों के लिए इस्लाहात शामिल थी, ये चीज़। उसके बाद मुल्क भर में सड़कों का जाल बिछाएगा, 2 बातें। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में गवर्नमेंट DTS शुरू की गई, 3 बातें। रेल के सफ़र को आरामदेह बनाएगा, 4 बातें बतानी है। अच्छा, दरमियान में कुछ मैंने हाईलाइट किए हुए, ये किसी शॉर्ट का जवाब नहीं है, ये 2 मशहूर MCQ हैं। एक तो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मशहूर नारा क्या था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मशहूर नारा था रोटी, कपड़ा और मकान। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQ है। एक और MCQ बोर्ड में आ चुका है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की माशी इकनॉमी की सिमत डैश थी, तो उनकी सिमत सोशलिज्म थी। तो ये 2 MCQs थे, और ये दरमियान आपको शॉर्ट मैंने ऑलरेडी करा दिया। अगला सवाल है, इसी अगला पैराग्राफ है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर की 3 माशरती इस्लाहात बयान करें, सोशल रिफॉर्म्स। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जितना मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चलना है आपने। बेघर अफराद को घर फराहम करने के लिए 5 वाला स्कीम का आगाज़ किया। एक बात, हुकूमत ने लाखों बेरोज़गार नौजवानों को मिडल ईस्ट यानी मशक़ वस्ता, आज जो हमारे लाखों लोग अरब ममालिक में होते हैं, ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जाने शुरू हुए। 2 बातें,
معاشرتی لحاظ سے پاکستان میں خواتین کے تحفظ کے اقدامات ہے. یہ 3 باتیں. اگلی بات میں نے کاٹ دی ہے اور آخری بات پھر یہ بتانی ہے سینکڑوں دیہاتوں کو بجلی فراہم کی گئی. تو 4 باتیں بتانی ہیں. 2 نمبر انشاءاللہ پورے مل جائیں گے. اگلا سوال بھی جناب شارٹ کوسچن بھی بن سکتا ہے اور یہ ایم سی کیو بھی بن سکتا ہے کہ پاکستان کے واحد سویلین مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر. تو یاد رکھیں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے اور واحد سویلین چیف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر تھے. ڈیٹ یاد رکھ لیں. انہوں نے 20 دسمبر 1971 کو چارج سنبھالا جب یحییٰ خان نے حکومت ان کے حوالے کر دی. آئین پاکستان کی دوسری ترمیم یا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ دونوں طرح کا سوال آ سکتا ہے. تو آئین کی دوسری ترمیم اس کا جواب ہے. دوسری ترمیم میں کہا گیا کہ نبوت کا جھوٹے دعوے دار یا کوئی بھی شخص جو حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے گا وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. اور یہ اب حلف اٹھانا لازمی ہے. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ نکاح میں بھی اس کا حلف اٹھانا اب لازمی قرار دے دیا ہے. اس کے بعد اب سوال ہے شملہ معاہدہ کب. اچھا ایک سوال جو ہے وہ پیج نمبر 2 کا تھا جو غلطی سے میں نے نیچے لکھ دیا. میں بعد میں کراتا ہوں جب اس کی باری آئے گی. پہلے ترتیب میں چلتے ہیں. شملہ معاہدہ کب اور کس کے درمیان ہوا؟ پیج نمبر 4. تو یاد رکھیں شملہ معاہدہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1972 میں ہوا. آپ اپنی کتاب پہ لکھ لیں 1972. اور آپ اس کو ایسے جواب دیں کہ بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں کیا جس کے نتیجے میں 1971 کے جنگ کے قیدیوں کی وطن واپسی ممکن ہوئی. یہ بات بتائیں. اب اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی انتظامی اصلاحات بیان کریں. اب انتظامی اصلاحات آپ یہ یہاں سے شروع کریں گے. بھٹو حکومت نے سول سروس کے ڈھانچے بھٹو حکومت نے سول سروس آف پاکستان کے ڈھانچے اور پولیس کے نظام میں اصلاحات کی. ایک بات. 1974 میں لاہور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کیا. 2 باتیں. مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا. 3 باتیں. اور سب سے پہلے جو آئی ڈی کارڈ ہے CNIC شناختی کارڈ یہ سب سے پہلے بھٹو صاحب کے دور میں شروع کیے گئے. 4 باتیں. 2 نمبر پورے انشاءاللہ. اب جی وہ سوال جو رہ گیا تھا پیج نمبر 2 پہ تو تکلیف کر کے دوبارہ واپس چلتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں. اپالوجائز تکلیف دینی پڑ گئی آپ کو. پیج نمبر 2 پہ دوبارہ واپس چلتے ہیں. ایک سوال کا جواب کہ زرعی زمین کی انفرادی ملکیت کتنی مقرر کی تھی؟ یہ جناب پیج نمبر 1 تھا. اور پیج نمبر 2 کی زرعی اصلاحات پہ آپ یہ ہے جی. ذوالفقار علی بھٹو نے زرعی اراضی کی ملکی تہت کم کر کے 150 ایکڑ نہری. آپ کو پتہ ہے کہ ایکڑ برٹش زبان کا لفظ ہے جبکہ اس کے مقابلے میں پنجابی میں قلعہ کہتے ہیں. یعنی 2 بیگھہ زمین 8 کنال ہوتی ہے. امریکہ میں اس کو ہیکٹر کہا جاتا ہے. اور تو 150 ایکڑ مطلب ہے 6 مربع زمین جبکہ 300 ایکڑ برانی یعنی 12 مربع زمین برانی مقرر کی گئی. اس سے زمین کی ملکیت درست ہو گئی. مقررہ حد سے زیادہ زمین کو اراضی ریاست کی ملکیت قرار پائی. آگے بتا بھی دیں تو کوئی نہیں ہے کہ یہ زمین بعد میں حکومت نے بلا معاوضہ کسانوں میں تقسیم کر دی. لکھتے ہیں تھوڑا سا مثالہ لگا لیں. اچھی بات. پھر ترتیب واپس آ گئے ہیں ہم لوگ. محمد خان جنیجو کا تعارف بیان کریں. پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں سندھ کے. جناب یہ ہے پیج نمبر 5. آپ شروع کریں گے یہاں سے. 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے غیر جماعتی بنیادوں پر انتخاب کرایا. اور یہاں میں ایک بات بتانا بھول گیا ہوں. اوپر میں نے آلریڈی ہائی لائٹ کیے ہوئے ہے. یہ بھی سوال بورڈ میں MCQ آ چکا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو کس کے قتل میں سزائے موت دی گئی؟ ان کو نواب محمد احمد خان قتل کیس میں سزائے موت دے دی گئی. 3 اس پر اپیل بھی ہوئی اور کافی یہ کہہ سکتے ہیں کہ متنازع فیصلہ ہے. اس کے بارے میں یقینی نہیں کہا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے گئے اور صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا. محمد خان جنیجو نے 2 ماہ کے اندر اپنے حامیوں کی مدد سے ایک مسلم لیگ جنیجو اصل میں پورا نام نہیں لکھا ہوا مسلم لیگ جنیجو کے نام سے سیاسی جماعت قائم کی اور ملک میں جماعتی سیاسی نظام بحال کر دیا. اوکے. آئین کا آرٹیکل 58(2)(b) سے کیا مراد ہے؟ اگلا سوال جہاں سے جناب. 1985 میں پاکستان کے آئین میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے 8ویں ترمیم کرائی. وہ اپنے پاس طاقت رکھنا چاہتے تھے جس سے صدر پاکستان کو کئی ایکسٹرا اختیارات حاصل ہو گئے. یہ اختیارات آئین پاکستان کے آرٹیکل 58 میں شامل ہوئے جس کے تحت صدر کو یہ اختیار
تھا کہ وہ پاکستان کی قومی اسمبلی بھی تحلیل کر سکتا تھا، جبکہ سینٹ کو تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 58(2)B کی روح سے صدر پاکستان وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو بھی فارغ کر سکتا تھا۔ اس کا پہلا شکار بنے تھے جنیجا صاحب، اگلے پیراگراف میں لکھا ہے۔ پھر بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ، پھر نواز شریف صاحب اس کا شکار بنے تھے۔ جنرل ضیاء صاحب کے دور کی زرعی اصلاحات بیان کریں۔ ایگریکلچر ریفارمز آف جنرل ضیاء، اسی سے اگلا ٹاپک ہے یہ جی۔ اچھا، یہ سوال بورڈ میں ایک عجیب طرح سے آیا اس دفعہ پنڈی بورڈ میں کہ جنرل ضیاء صاحب کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ نیچے والا سوال، یہ دیکھیں تو دونوں سوال اصل میں ایک ہی ہیں یہ دونوں۔ اب یہاں لکھا ہوا ہے بارانی اور نہری زمین کی زرعی پیداوار عشر کے، نہیں لکھا ہوا کہ کس ٹاپک کی بات ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیں پوری کتاب میں یہ والی جو عشر والی بات ہے وہ صرف جنرل ضیاء صاحب کے ٹاپک میں یہ لکھی ہوئی ہے، تو پھر اس کا جواب بھی یہی ہے۔ زراعت کے شعبے کو ترقی دی گئی، زرعی پیداوار پر عشر نافذ کیا گیا جس کی شرح بارانی علاقوں میں 10% جبکہ نہری علاقوں میں 5% تھی۔ یہ اس کا جواب ہے۔ تو یہ دونوں سوال بنیں گے، ضیاء صاحب کے دور کی زرعی اصلاحات یا بارانی اور نہری زمین پر عشر لکھیں۔ تو عشر بھی ایک ٹیکس ہوتا ہے جو کہ فصل پہ لگایا جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ آپ کی رقم یا دولت یا پراپرٹی یا سونے چاندی پہ ہوتی ہے، عشر آپ کی فصل پہ ہوتا ہے۔ جنرل ضیاء صاحب کے دور کی 3 تعلیمی اصلاحات بیان کریں۔ اگلا سوال، اسلامیات مطالعہ پاکستان کی مضامین کو BA یعنی گریجویشن تک لازمی قرار دیا گیا۔ ایک بات، خواتین کے لیے الگ یونیورسٹی کے قیام کے اقدامات کیے گئے۔ فاطمہ جہاں یونیورسٹی کا نام آپ نے سنا ہوا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل نو کی گئی۔ 3 باتیں، غلطیوں سے پاک قرآن مجید کی طباعت کا بندوبست کیا گیا۔ 4 باتیں۔ اور اس اگلے پیج پہ 2 شارٹ کوسچن ہیں۔ جنرل ضیاء صاحب کی معاشی اصلاحات اور معاشرتی اصلاحات بیان کریں۔ میں دونوں شارٹ کوسچن دکھا دیتا ہوں۔ جنرل ضیاء صاحب کے دور کی چند معاشی اصلاحات اور چند معاشرتی اصلاحات۔ تو اگر لانگ سوال آ جائے کہ جنرل ضیاء صاحب کے دور کی ریفارم بتا دیں، تو یہی جو ہم نے 8-9 شارٹ پڑھے ہیں، یہی جب آپ اکٹھا کر کے لکھیں گے تو آٹومیٹیکلی لانگ آپ کا تیار ہو جائے گا۔ یہاں سے جناب شروع کریں گے۔ 1980 میں زکوٰۃ کا نظام سرکاری طور پر نافذ کیا گیا۔ 1 رمضان کو بینک کے مسلمان کھاتہ داروں کے اکاؤنٹ سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کاٹی گئی۔ سود سے پاک بینکاری کا نظام قائم کیا گیا۔ تمام بینکوں میں PLS اکاؤنٹ یعنی نفع نقصان ہوتا ہے، میں تھتا نہیں ہوں، کی بنیاد پر اکاؤنٹ کھول گئے۔ الحمدللہ میاں۔ اگلا سوال جی، سوشل ریفارمز، اسی سے آگے ملک میں شرعی عدالتیں قائم کی گئیں۔ غیر اسلامی قوانین کو تیزی سے اسلامی قوانین بدلنے کا عمل شروع کیا گیا۔ ایک بات، شراب نوشی، چوری اور دیگر جرائم کے خاتمے کے لیے اسلامی سزائیں دی گئیں۔ 2 باتیں ہوئیں۔ منشیات کے خاتمے کے صدارتی اقدامات نافذ کیے گئے۔ 3 باتیں۔ اور ملک میں نماز کے نظام کو باقاعدہ بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ جو آج کل دفاتر میں، سکولوں کالجوں میں زور کی نماز کا چھٹی وقفہ ہوتا ہے، یہ اسی دور میں سٹارٹ ہوتا ہے۔ اچھا اقدام تھا بہت۔ نماز ہر صورت میں فرض ہے اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اگلے دونوں سوال اکٹھے ہیں۔ یہ سوال ایکسرسائز کا ہے جو میں نے آلریڈی آپ کو ایکسرسائز والی ویڈیو میں کرائے ہوئے ہے، وہاں پر میں نے ڈیٹیل سے کرائے ہوئے ہے، وہاں سے چیک کر لیں۔ جو چیپٹر 1 کی ایکسرسائز میں نے کرائی ہوئی ہے، کائنڈلی اس کو وہاں سے دیکھ لیں۔ جو اگلا سوال ہے آئین کی ترمیم، وہ بھی یہی پر ہی ہے، یہی 8ویں ترمیم ہے۔ اب اس میں صدر کا جو طریقہ ہے وہ آدھا لکھا ہوا ہے، اس کا 1 نمبر ملتا ہے۔ اس لیے جو میں پھر بتا رہا ہوں، جو میں نے ایکسرسائز کرائی ہوئی ہے وہ چیک کریں، وہاں اس کا پورا جواب موجود ہے۔ لیکن اگلا جو سوال ہے کہ آئین کی 8ویں ترمیم کے بارے میں لکھیں، تو وہ پھر اس کا یہی جواب ہے۔ یہاں سے لے کر پورا اراکین کی مدت 6 سال مقرر کی گئی۔ اگر آپ صدر والے سوال کا جواب یہاں تک کریں گے، الیکٹورل کالج کرے گا تو 1 نمبر ملے گا۔ اس میں ڈیٹیل بتانی ہے۔ الیکٹورل کالج کی تعداد 702 ہے، جس میں 342 قومی اسمبلی، 100 سینٹ اور 65 ہر صوبے سے ہوتے ہیں۔ جناب اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں، جنیوا معاہدہ۔ واٹ از جنیوا اکارڈ؟ جنیوا معاہدے کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ یا سوال ایسے آئے گا، جنیوا معاہدہ کب اور کن ممالک کے درمیان ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا، جنیوا کدھر ہے؟ تو پہلی بات، اوپر آدھی لائن، 1979 میں روسی افواج افغانستان میں داخل ہو گئیں، ایک بات بتانی ہے۔ اگلی بات، 1986 تک روس بالکل مایوس ہو گیا۔ چنانچہ اب یہاں سے شروع کریں، پھر جنگ بندی کے لیے اپریل 1988 میں امریکہ اور روس کے درمیان سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ایک معاہدہ ہوا۔ پاکستان اس معاہدے کا حصہ تھا۔ روس اپنی شکست تسلیم کر لی اور وعدے کے مطابق 15 فروری 1989 کو اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لیں۔
اس میں 4-5 MCQ بھی آپ کے تیار ہو گئے. روس کب افغانستان میں داخل ہوا؟ 79 میں. روس کو کب شکست نظر آنے لگی؟ 86 میں. جنیوا معاہدہ کب ہوا؟ اپریل 1988 میں. کس کے درمیان ہوا؟ امریکہ اور روس میں. کہاں ہوا؟ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا. آپ نے مشہور عالم رولیکس گھڑیاں اور راڈو گھڑیوں کا نام سنا ہوگا، جنیوا میں بنتی ہیں. اور روس کب افغانستان سے واپس چلا گیا؟ 15 فروری 1989 کو. جناب شروع کر رہے ہیں بے نظیر بھٹو والا ٹاپک. یہ شارٹ کوسچن شروع ہونے جا رہے ہیں پیج نمبر 1993. اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے، میں نماز پڑھ کے پھر یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں. اب اگلا سوال تھا کہ 1993 میں کس نے حکومت قائم کی؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ 1993 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سیٹ حاصل کی. انہوں نے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر مرکز یعنی اسلام آباد میں حکومت بنائی تھی. پیپلز پارٹی نے سندھ میں بنائی تھی، پنجاب میں بھی بنائی تھی اور KPK میں بھی بنائی تھی. بلوچستان واحد صوبہ تھا جس میں ان کی حکومت نہیں بن پائی تھی. اگلا سوال ہے بے نظیر بھٹو کے پہلے دور کی انتظامی اصلاحات بیان کریں. پیج نمبر 8. یہ جی پہلے دور کی انتظامی اصلاحات یہ ہے. 1989 میں بے نظیر بھٹو نے دولت مشترکہ میں دوبارہ رکنی حاصل کر دی. بھٹو صاحب کے دور میں یہ پاکستان اس سے نکل گیا تھا. اس کے علاوہ بے نظیر نے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پالیسی پر عمل کیا. بھارت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی نے پاکستان میں ہونے والی سربراہی کانفرنس میں شرکت کی وغیرہ وغیرہ. یہاں تک اس کا جواب. یہ سوال بڑا ٹرکی کوسچن ہے. اب اس میں نہیں پوچھا گیا کہ پہلے دور حکومت کی یا دوسرے کی، یہ بورڈ میں سوال آیا تھا، اس سال انفیکٹ آیا تھا. تو اب کیسے پتہ لگے کہ یہ سوال کہاں کا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے اس کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے سوالوں کو کرنا کیسے ہے. اب دیکھیں پیج نمبر 8 پہ بھی تعلیمی اصلاحات ہے. یہ دیکھیں یہاں پر صرف ایک لائن لکھی ہوئی ہے، 2 نمبر مشکل ہیں. اگر آپ پیج نمبر 9 پہ چلیں تو بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور کی بھی تعلیمی اصلاحات یہ ہیں. تو پھر یہ زیادہ لگ رہا ہے اور اس میں 3 پوائنٹس بن رہے ہیں. تو یہ بات آپ نے کام کرنا ہوگا. تو اس کا جواب یہاں پر ہے. پرائمری تعلیم اور خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی. ایک بات، اساتذہ کے مختلف مراحل کا اعلان کیا گیا. تعلیمی اداروں میں سہولتوں کی فراہمی کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے. تو 3 باتیں بتانا. صدر غلام اسحاق خان نے کن الزامات کے تحت حکومت ختم کی؟ ایگزیکٹ جواب میں یہ خالی الزامات کا ذکر ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے اضافہ کرنا ہے. حکومت کا خاتمہ. صدر مملکت غلام اسحاق خان نے معتمر بھٹو کی حکومت پر کرپشن، آپ نے اپنے پاس لکھیں گے یہاں پر کرپشن اور بہت سے دوسرے کرپشن. میرے پاس وہ کوئی نہیں ہے تاکہ زیادہ بہتر ہو. کیا کہتے ہیں اس کو، لائٹ جو ہوتے ہیں، پین ہوتا ہے. تو صدر مملکت غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کرپشن پر بہت سے الزامات عائد کرتے ہوئے آئین کی دفعہ 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا. مرکزی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں. یہ دوسرا شکار تھا 58(2)B کا. پہلے جنیجو صاحب بنے تھے اور اب بے نظیر بھٹو بن چکی ہیں. یہ جواب بتانا ہے جناب. تینوں سوال ایک پیج پہ ہیں، میں تینوں اکٹھے کراتا ہوں. بے نظیر کے بھٹو کے دور کی زرعی اصلاحات، بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت کی معاشی اصلاحات اور دوسرے دور حکومت کی صحت سے متعلق. تینوں اکٹھے ایک ترتیب میں پیج نمبر 9 پہ. تو جناب زرعی اصلاحات آ گئیں، پورا فل و فل کلو کل، یہاں سے لے کر کیڑے مار ادویات تک. ترقیاتی بینکوں کے ذریعے قرضے قائم کی. اہم کام کیا ہوا؟ کسان بینک بنایا گیا، کسانوں کو ٹریکٹر دیے گئے. اگلا سوال بھی اسی پیج پہ ہے، صحت سے متعلق ہے. عوامی ہیلتھ سکیمیں بنائی گئیں. سب سے اہم کام پولیو کی جو انسداد مہم ہے وہ بے نظیر بھٹو کے دور میں فرسٹ ٹائم شروع ہوئی. ہزاروں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھرتی کیے گیا. سوشل سیکیورٹی کے تحت ملک بھر میں ڈسپنسری قائم کی گئیں. خواتین کے صحت کے لیے کئی اقدامات پہنچائے گئے. یہ بتانا ہے. اسی سے اگلا ٹاپک ہے، اگلا شارٹ کوسچن ہے، بے نظیر بھٹو کے دور کی معاشی اصلاحات بیان کریں. انہوں نے جناب 8ویں 5 سال منصوبے کا آغاز کیا. 1994 میں نئی پاور پالیسی بنائی. بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے. لاکھوں گھروں کو گیس کنیکشن فراہم کیے گئے. بھلا وقت تھا، اب تو گیس ختم ہونے جا رہی ہے. پاکستان اسٹیل ملز کو منافع بخش ادارہ بنایا گیا. کراچی میں پورٹ قاسم کو وسعت دی گئی. یہ پیراگراف تھا. نواز شریف صاحب کا دور آ گیا جی. نواز شریف صاحب کے پہلے دور حکومت کی زرعی اصلاحات بیان کریں. بورڈ میں اس سال یہ سوال آیا تھا.
تو میاں صاحب کے پہلے دور حکومت کی زرعی اصلاحات یہ آپ کے سامنے پورا کرنا ہے. 1991 کسانوں سے لے کر 10 کروڑ مختص کیے گئے. زرعی مشینری ادویات میں کسٹم ڈیوٹی کام کی گئی. لاکھوں ایکڑ زمین مزارعین میں تقسیم کی گئی اور انہیں مالکانہ حقوق دیے گئے. میاں محمد نواز شریف صاحب کے دوسرے دور کی تعلیمی اصلاحات بیان کریں. پیج نمبر 12 پہ اس کا جواب ہے. یہ جناب پیج نمبر 11 ابھی چل رہا ہے اور پیج نمبر 12 اس کے بعد آتا ہے کیونکہ 11 کے بعد 12 ہوتا ہے. یقیناً آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے تو یہ جواب ہے جی. 1998 میں حکومت نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا جس کے تحت کئی نئے تعلیمی ادارے کھولنے کا پروگرام بنایا گیا. نمبر 1 بات. دوسری بات، ہزاروں سکولوں میں سیکنڈ شفٹ کی تدریس کا انضمام کیا گیا. تعلیمی اداروں میں نازل قرآن مجید اور بعد ترجمہ قرآن مجید کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا گیا. BA BSc تک اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا. زبردست بات ہوئی ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کے دوسرے دور کی معاشی اصلاحات، ویسے تو یہ لانگ سوال ہے، پہلے دوسرے تیسرے دور کی، مگر یہ بورڈ میں شارٹ بھی آئے ہوئے اور آ بھی سکتا ہے. پیج نمبر 12 اسی پیج پہ ہے. حکومت نے لوگوں کو چھوٹے مکانات تعمیر کرنے کے لیے قرضے دیے گئے. ایک بات. لاہور اسلام آباد موٹر وے کا افتتاح ہوا میاں صاحب کے دور میں 1998 میں. اب تیسری بات، حکومت نے 1998 میں مردم شماری بھی کرائی. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آبادی کتنی تھی، نہیں پوچھا گیا. پھر آگے آ جائیں. میاں صاحب نے اپنے دور حکومت میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز بھی کیا. تو یہ 4 باتیں ہوگی. میں بتا رہا ہوں کوشش کیے کریں شارٹ کوسچن میں 4 باتیں لازمی کیا کریں تاکہ 2 نمبر پکے مل جائیں. موٹر کیا امید ہے، یہ میں آلریڈی آپ کو ایکسرسائز کا سوال تھا کرا چکا ہوں. اس کا جواب بک میں کہیں نہیں ہے، میں نے اپنے پاس آپ کو کرایا تھا. اگر آپ کو نہیں یاد تو دوبارہ میری ویڈیو دیکھیں جس میں نے چیپٹر نمبر 1 کی ایکسرسائز پوری کرائی ہوئی ہے. اعلان لاہور سے کیا مراد ہے؟ واٹ از مین بائی لاہور ڈیکلریشن؟ اگلے پیج پہ جناب. یہ جی میری بات سنیں جو میں سمجھانے جا رہا ہوں. 1999 میں بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی لاہور آئے. اب یہاں اپنے پاس سے آپ نے مثالہ لگانا ہے. میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان نے واگا بارڈر پر ان کا استقبال کیا. وہ آپ نے یہاں پر ٹچ لگانا ہے، یہ بات بتانی ہے کہ ان کا استقبال پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کیا. دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا گیا اور ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط ہوئے جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا. کارگل کے واقعے کا نواز شریف حکومت سے کیا تعلق ہے؟ اور اسی پیج پہ ایک اور سوال ہے، فلور کراسنگ کا قانون کیا ہے؟ یہ سوال ایسے بھی بورڈ میں آ چکا ہے کہ آئین کی 14ویں ترمیم کیا ہے. دونوں کا ایک ہی جواب ہے. پہلے میں یہ کرا دوں، بالکل اس پیج کا پہلا پیراگراف یہ جی، آئین کی 14ویں ترمیم یا فلور کراسنگ کا قانون. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنی پارٹی کو بدل نہیں سکتا، اپنی وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر کہیں اور ووٹ نہیں ڈال سکتا ورنہ اس کی رکنیت ختم کر دی جائے گی. یہ بتانا، اس کو فلور کراسنگ کہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسمبلیز میں ایک طرف دائیں ہاتھ پہ اسپیکر کے حکومت کے رکن بیٹھے ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ پہ اپوزیشن بیٹھی ہوتی ہے. فلور کراسنگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چل کے ادھر چلے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکلی اپنے وزیر اعظم یا اپنی پارٹی کے خلاف کسی دوسرے کو ووٹ نہیں ڈال سکتے ورنہ آپ کی سیٹ کینسل ہو جائے گی. اور اب اگلا سوال، کارگل کے واقعے کا نواز شریف صاحب کی حکومت سے کیا تعلق ہے؟ جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور آنے جا رہا ہے. کارگل کے واقعے سے یہاں سے لے کر جناب چلتے 12 اکتوبر 1999 کو جنرل صاحب نے میاں نواز شریف کا حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قومی صوبائی اسمبلی ختم کر دی. کیونکہ کارگل واقعے پر اختلاف پیدا ہو گئے تھے، وہ سری لنکا دورے پر گئے تھے. ان کی عدم موجودگی میں نواز شریف صاحب نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف مقرر کر دیا، لیکن فوج کچھ افسران نے ان کو آرمی چیف ماننے سے انکار کر دیا. مشرف صاحب تھوڑی دیر بعد واپس پہنچے کراچی اور اس کے بعد جناب ماشاءاللہ نافذ کر دی گیا. ٹی وی پہ اندھیرا چھا گیا تھا، مجھے اچھی طرح وہ دن یاد ہے اور ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ بس حکومت کی چھٹی ہوگی. میاں محمد نواز شریف صاحب کے تیسرے دور کی انتظامی اصلاحات بیان کریں. ایڈمنسٹریٹو ریفارمز تیسرا دور آئیں جی. یہ ہے جناب، امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے. 2013 میں نواز شریف صاحب امریکہ کے دورے پر گئے اور چاچا اوباما سے ملاقات کی. اب اس میں سمجھ یار کی انتظامی اصلاحات کیا تھیں. بہرحال اس کے بعد جہاں سے 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ضرب عضب کے نام سے جنرل رحیل شریف کے دور میں ایک آغاز کی گیا آپریشن کا. شمالی وزیرستان باڑہ سوات میں کامیاب فوجی کارروائی کا آغاز کیا گیا.
اب اس سے اوپر والا سوال ہے شاہد خاقان عباسی کون ہے؟ جناب اوپر ٹاپک ہے یہ 28 جولائی 2017 کو عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنا پڑا اور 1 اگست 2017 کو شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے۔ آگے آپ نے اپنے پاس سے مثالہ لگانا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا، یہ آپ نے مثالہ لگا دینا ہے۔ جنرل پرویز مشرف صاحب کا ٹاپک شروع ہونے جا رہا ہے جی۔ جنرل پرویز مشرف حکومت کا پس منظر بیان کریں، کیسے حکومت ان کی آئی تھی؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مارشل لا لگایا تھا انہوں نے، وہی بات دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل صاحب نے نون حکومت ختم کر کے مارشل لا لگایا، بعد میں پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بن گئے اور اس کے بعد 20 جون کو صدر پاکستان بھی بن گئے۔ انہوں نے قومی صوبائی اسمبلی تحلیل کر دی، ملک میں ہنگامی حالات نافذ ہو گئی اور سپریم کورٹ سے انہوں نے 3 برس کے لیے حکومت کرنے کی اجازت حاصل کر لی۔ یہ جنرل پرویز مشرف کے نافذ کردہ مقام اوپر والا سوال ہے، یہ تو ایکسائز کا سوال ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت کی تعلیمی اصلاحات بیان کریں، ایجوکیشنل ریفارمز۔ جناب تعلیمی اصلاحات اگلے پیج پہ ہے، یہ ہے روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے تحت تعلیمی نصاب تبدیل کیا گیا۔ پہلی مرتبہ دینی مدارس کے طلباء کو کمپیوٹر سائنس اور دوسرے مضامین پڑھنے کا آغاز بھی کیا گیا۔ اور اسی سے آگے اگلا سوال ہے ایکسائز کا کہ مقامی حکومتوں کے نافذ کردہ نظام کے 3 بنیادی مقاصد بیان کریں۔ پہلی لائن بتانی ہے مثال کے طور پر جنرل پرویز مشرف نے 14 اگست 2001 سے مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا۔ اس کے بعد یہاں سے اس نظام کے 3 بنیادی مقاصد تھے۔ نمبر 1، آپ نے ایک دوسرے کے نیچے لکھنا ہے، ایک لائن میں نہیں لکھنا۔ وسائل کی ضلع کی سطح پر دستیابی، مقامی معاملات مقامی سطح پر حل کرنا اور اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی۔ میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جناب بلوچستان سے ان کا تعلق تھا، اسمبلی کاف یہ ہیں جی۔ میر ظفر اللہ خان جمالی صوبہ بلوچستان تک رکھنے والے پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہیں جو 2000 کے عام انتخابات میں وزیر اعظم بنے، 2002 سوری، اور یہاں پر بھی ابھی جواب مکمل نہیں ہوا، 2 نمبر لینے ہیں تو مثالہ لگا دیں، یہاں لکھ لیں۔ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف سے تھا، قائد اعظم سے تھا۔ آپ نے چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کا نام سنا ہوگا، آج کل وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں، تو ان کی پارٹی کے ممبر تھے میر ظفر اللہ خان جمالی۔ تو آگے آپ کیا لکھیں گے یہاں پر؟ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم یعنی PMLQ سے تھا۔ گیلانی صاحب کا دور حکومت آ گیا، سب سے طویل مدت رہنے والے وزیر اعظم پاکستان گیلانی صاحب، یہاں پر بھی مثالہ لگانا ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی کو پاکستان کی تاریخ میں اب تک سب سے طویل مدت وزیر اعظم کا حاصل ہے۔ آگے لکھ لیں ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، وہ جولائی 2012 تک اس عہدے پر قائم رہے، یہ آگے لکھا ہوا ہے۔ 2008 میں بنے اور یہ جون 2012 تک اپنے عہدے پر رہے، بس یہ یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے کہ وہ جون 2012 تک اپنے عہدے پر قائم رہے تھے، 2008 سے لے کر فروری، تو یہ تقریباً 4 سال اور کوئی 4-5 ماہ بن جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کا ٹاپک آ گیا جی۔ خان صاحب، پاکستان کے آمد کل ورلڈ کپ کا فائنل بھی ہے، دیکھیں 92 کی ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے، اور وٹ ایلس، اللہ تعالیٰ خیر کرے، انشاءاللہ جیتیں گے جی پاکستان، بالکل پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کے عام انتخابات جنرل الیکشن 2018 پر نوٹ لکھیں۔ اوکے سر۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات صوبوں کے ہوئے 25 جولائی 2018۔ انتخابات میں عمران خان صاحب کی جماعت PTI نے برتری حاصل کی اور عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ PTI نے KPK میں بھی حکومت بنائی اور پنجاب میں بھی حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی۔ اگلا سوال ہے عمران خان صاحب کی ون نیشن ون کوریکولم یعنی ایک قوم ایک نصاب کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ تعلیم کی ترقی کے لیے ایک قوم ایک نصاب کے اصول پر نیا نصاب ترتیب دیا گیا، یہاں تک یہ نیا نصاب بچوں کی جدید تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ کردار سازی، اخلاق سازی اور وطنی کو فروغ دے گا، روایتی رٹا سسٹم کو شکنی کرے گا اور طلباء کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ اگر یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ اس ایک قوم ایک نصاب کے کیا فائدے ہیں، یا اس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، یا وزیر اعظم کے تعلیمی اصلاحات بتائیں، تو سب کا جواب یہی بات ہے، پہلی تقریباً 1.5 لائن اوپر والی اور اس کے بعد یہ نیا نصاب سے لے کر اضافہ کرے گا۔ اس ٹاپک کے آخری 3 سوال، صحت سے متعلق اصلاحات،
अच्छा, सनती इस्लाहत अभी रहती हैं जी। ऊपर बाद दोबारा शुरू में जाते हैं जहाँ से ये टॉपिक शुरू हुआ। सनती इस्लाहत ये वही पुराना मसला लोड शेडिंग तवानाई का, तो उसको हल करने के लिए कोशिश की गई। उनके तरक्की के लिए बिजली गैस तेल कीमतों को कंट्रोल किया गया। मुस्तकिल बुनियादों पर सार्फिन को सस्ती बिजली फराहम करने की हुकूमत ने IPP यानी खुद मुख्तार इदारों के साथ बुनियादी माहदे करके नज़रसानी के मुज़ाकरात का आगाज़ किया। ये इंटरनेशनल पावर इनको कहते हैं प्लेयर्स हैं। ये जनाब अपनी मर्ज़ी से बिजली बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी से रेट तय करते हैं। इनको IPPs कहा जाता है, इंटरनेशनल पावर प्रोड्यूसर्स। एक कौम एक निसाब। अच्छा, ये वही सवाल आ गया जो ऊपर मैंने बताया, ये वाला। ये सवाल और ये सवाल सेम है, इसका जवाब भी वही है जो मैं ये नीचे जनाब कहा चुका हूँ। पहली सवा लाइन ये और उसके बाद 2.5 लाइनें ये वाली। इमरान खान साहब के सेहत इंसाफ कार्ड या सेहत से मुतल्लिक़ इस्लाहात बयान करें। ये जनाब पूरा पैराग्राफ करना है। लोगों को इंसाफ सहूलतें फराहम करने के लिए सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा किएगा। चलते चलते लाखों ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बहुत अच्छा इक़दाम है। जो चीज़ अच्छी है उसको मुकम्मल अप्रिशिएट करना चाहिए। पिछाई हुकूमत में शुरू किए गए 5 मनसूबों के नाम लिखें। एक्सरसाइज का सवाल है यहाँ से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिन मनसूबों और प्रोग्रामों का आगाज़ किया उनमें द अमीर बादशाह डैम नंबर 1, एहसास प्रोग्राम नंबर 2, नौजवान हुनरमंद प्रोग्राम नंबर 3, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, प्लांट फॉर पाकिस्तान, 10 बिलियन ट्री मनसूबा, एहसास सैलानी लंगर, पनाहगाहें, डिजिटल पाकिस्तान विजन समेत कई दीगर मनसूबे शामिल हैं। अगला सवाल, इस पेज का आखिरी पैराग्राफ, इंतज़ामी इस्लाहात बयान करें। इमरान खान के दौरे हुकूमत की इंतज़ामी इस्लाहात बयान करें। चीन, मलेशिया और तुर्की, बरतानिया समेत कई ममालिक के दौरे किए। शहरियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल यानी पाकिस्तान पहुँचने पर वीज़ा की सहूलत दी। बड़ी ज़बरदस्त बात है। टूरिज़म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को मज़ीद जनाब फ़ाल किया गया ताकि मुल्क में सियाहत का फ़रोग़ हासिल हो। ये आप ऊपर देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं? बिल्कुल मैं नहीं जानता, तो फिर जान लें, क्योंकि जानने आपका हक है, तो फिर जान लें भाई। ये अहम पैराग्राफ है। इसमें 2 सवाल बोर्ड में आ सकते हैं या आ चुके हैं। ये दोनों गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में ख़वातीन और टेक्नोक्रेट्स। किसी टेक्नोक्रेट्स आपको पता है ये अपने शोबे के माहिर लोग होते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हों, माहिर तालीम हों, प्रोफेसर हों, माहिर कानून हो, उनको टेक्नोक्रेट्स कहते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में नशस्तों की तकसीम क्या है, तो दोनों सवालों के जवाब ये पैराग्राफ आपने याद कर लेना, ये वाला। अब हैं वो 2 सवाल जो के ऊपर थे। 2 ईवानी मुकन्ना, व्हाट इज मीन बाय बाई कैमलर लेजिस्लेचर। ये जी दस्तूर कौन सा आपने बताना है। 1973 के, यहाँ आप आपने लिखना है 1973 के दस्तूर के तहत मुल्क में 2 ईवानी मुकन्ना कायम की गया। ईवान बाला का नाम सैनेट है, जबकि ईवान ज़ीरी को कौमी असम्बली कहा जाता है। सैनेट की सीटें 100 हैं आजकल, लिख लें तो बहुत अच्छी बात है। और कौमी असम्बली की नशस्तों की तादाद 342 है, लेकिन अब 6 सीटें कम हो गई हैं क्योंकि पंजाब की आबादी कम हो चुकी है। अब 336 सीटें रह गई हैं और फाटा भी ख़त्म हो गया। फाटा के PK का हिस्सा बन गया। यौम तकबीर से क्या मुराद है? एक्सरसाइज का सवाल, ये आपको मैं एक्सरसाइज में करा चुका हूँ। इसके करने का ख़ास तरीका है, ये वाला पैराग्राफ पहले बताना है और ऊपर वाली बात बाद में बतानी है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके चागी के मकाम पर एटमी धमाके किए के बाद ये वाली बात बतानी है। पाकिस्तान के एटमी धमाके भारत के एटमी धमाकों 11 और 13 मई का जवाब थे। अब वापस आ जाएं। इस तरह पाकिस्तान एटमी ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया। पाकिस्तान आलमी इस्लाम का पहला एटमी मुल्क है। इन एटमी धमाकों की याद में हर साल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है। लो जी, फजल अल्लाह तबारक व ताला चैप्टर नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया और हम शुरू करने जा रहे हैं जनाब चैप्टर नंबर 2। उसकी भी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बनी है जी। तो फिर जनाब चलते हैं थोड़ी देर के बाद चैप्टर नंबर 2 पे। उसके अहम सवाल करने की कोशिश करते हैं, मगर उससे पहले मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। पता नहीं किधर गया वो थैंक्स वाली स्लाइड, और साथ वो टुन भी होती रहती है। मेरे लो जी आ गई। अल्लाह हाफिज़, सी यू, टेक केयर जनाब, बाय बाय। मैं हमेशा अल्लाह हाफिज़ पहले कहता हूँ, कुछ लोगों को एतराज़ होती है आप सी यू बाय बाय क्यों कहते हैं, कोई हर्ज नहीं। असल बात यह कि अल्लाह हाफिज़ पहले। किसी को दुआ आप दे सकते हैं, चाहे उर्दू में दें, चाहे अरबी में दें, चाहे पंजाबी में दें, चाहे इंग्लिश में दें।
پاکستان زندہ باد.